बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक मीटिंग जिसका मैंने कहा था कि वो ख़बरें वहाँ से रसती रहेंगी और निकलती रहेंगी, आती रहेंगी, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग थी। और फिर कल 31 अक्टूबर है और जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और गवर्नमेंट का मुश्तरका फ़ैसला था वज़ीर आज़म का कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक भी गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीम नहीं रह सकेगा, और डेड लाइन 31 अक्टूबर तक की जो थी वो ख़त्म होने में 24 घंटे हैं। और इसी हवाले से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से ख़िताब करते हुए इजहार ख़्याल भी किया था, और उनका नुक्ता नज़र कितना सख्त था इस बारे में ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरा मामला जो है वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा पाकिस्तान के रियासती मामलात में उसका नाम आता है, वो ज़ेर बहस रहती है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान की फ़ौज के लिए ठीक नहीं होती, उनको समझना चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि पिछला जो दौर था जनरल बाजवा साहब का, उस दौर में जो फ़ौज के ऊपर तनकीद करने वाले जो लोग थे उनमें हम भी शामिल थे, और तब हमने आपके साथ बड़ी सराहत के साथ जिक्र किया करते थे कि किस किस इदारे में पाकिस्तान की फ़ौज को इमरान खान साहब ने इंडक्ट किया हुआ है, और या फिर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों को वहाँ पर लगाया गया है। ये एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है पाकिस्तान के अंदर कि आप एक वक्त था कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर जो होते थे वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होते थे उमूमन, या मेजर जनरल या रिटायर्ड जनरल होते थे। और वापडा के चेयरमैन तो खैर आजकल भी एक फ़ौजी अफसर हैं, रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं। और इनके बारे में टेलिंग्स ने एक दफ़ा आपको कुछ हकीकतों से आश्कार किया था, और वो उस ख़बर के बाद अच्छा खासा मुझे प्रेशर जो है वो इस फ़कीर को बर्दाश्त करना पड़ा था। लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक उस नुक्ता नज़र में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पाकिस्तान की फ़ौज की जो टॉप ब्रास कमांड है उसको कोई इख्तलाफ नहीं था, ना गवर्नमेंट को कोई इख्तलाफ था उसके ऊपर। बहरहाल ये चीज़ें होती हैं, बड़ी पेचीदा होती हैं। तो इसी तनाजुर में मैं आपके साथ जो जिक्र करना चाह रहा हूँ कि यूँ इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो जितनी तनकीद का निशाना बन रही है अपने गैर सियासी किरदार की वजह से, कुछ लोगों को वो किरदार गैर सियासी नहीं बल्कि सियासी लगता है, और उस सियासी या गैर सियासी जो भी आपको वो किरदार लगता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लोग जो हैं, जो उनके हमदर्द हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो बहुत से न्यूट्रल लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी के पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अभी तक उनका एक सियासी किरदार है। लेकिन हम तो पाकिस्तान की फ़ौज के जो मतलब जो पिछला दौर था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी, बड़ी खुला के बात हुई थी। जनरल बाजवा साहब ने भी बात की थी कि गलतियों का इदराक हो चुका है और हम पाकिस्तान की सियासत में उस तरह से मुलव्वस पाकिस्तान की फ़ौज नहीं होगी। हमें उस फेस वैल्यू के ऊपर जाना है, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी को लग रहा है कि कोई सियासी किरदार अदा हो रहा है, तो उसकी वजह जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। ये मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि ये अगर अच्छा काम है तो इसका जो अजर सवाब और इसके जो पॉजिटिव जो भी नताइज होंगे उसकी ज़िम्मेदारी या वो लिंक होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ। और अगर इसके कोई नेगेटिव नताइज निकलते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा हमेशा, हर इंसान कोई बेहतरी के लिए सोचता है और बेहतरी के लिए कोई काम करता है, तो उसका नतीजा बाज़ औक़ात गलत भी निकल आता है उसकी तवक्को से हट के। अगर इसका नतीजा नवाज शरीफ साहब की तवक्को से हट के निकलता है तो भी इसका जो भी अजर है, गुनाह है, सवाब है, वो भी नवाज शरीफ साहब के खाते में जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को कुछ लोग कहते हैं कि उनको कारोबार में घुसेड़ना, यानी उनकी तवज्जो कारोबारी मामलात की तरफ बढ़ाना, ये नवाज शरीफ साहब के सर के ऊपर है। कि नवाज शरीफ साहब का ख्याल था कि बस फ़ौज जो है वो ख़ुद भी कमाए, ख़ुद चलाए। तो उसकी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो तनकीदें होती हैं उनमें एक तनकीद ये भी है कि इनके बिज़नेस इंटरेस्ट, कॉरपोरेट किताबें लिखी गई हैं, तो कॉरपोरेट इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत हाई हो चुके हैं। और जिस फ़ौज के कॉरपोरेट या बिज़नेस इंटरेस्ट इतने हाई हो जाएं तो वहाँ पर फ़ौज के अलावा ना कोई कारोबार कर सकता है और ना कोई और इदारा
پنپ سکتا ہے. یہ ناقدین کہتے ہیں. میں چونکہ کاروباری معاملات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے آپ کو جو ناقدین ہیں ان کی یہ بات بتا دی ہے. تو یہ جو پاکستان کی فوج کا اس وقت کردار کاروباری اگر ہے, مطلب رفائی صحیح لیکن وہ کاروباری ہے, تو کیونکہ پاکستان کی فوج کو جب اس تنقید کا حوالے سے ان کو جواب دینا پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رفائی نو پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر چلنے والے کام ہیں, جو پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسروں کی اور سپاہیوں کی فلاح و بہبود کے لیے, رینک اینڈ فائل جس کو کہتے ہیں, یہ فلاح و بہبود کے لیے یہ والے کام کیے جا رہے ہیں, اور پاکستان کے سول ہیڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں پڑتا. یہ ان کا کہنا ہے, یہ وہ کرتے ہیں. تو جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ والا کام شروع کیا تھا. تو اب بھی نواز شریف صاحب کا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے, جو اپنے وہ نجی سطح کے اوپر یا اپنی پارٹی کے اندر وہ جو بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں جو باخبر لوگ ہیں کہ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کا جو ڈائلنگ بڑی ٹھیک ہے, رابطے بڑے ٹھیک ہیں ان کے. تو اس وقت پاکستان کی فوج کا جو بھی رول ہے وہ نواز شریف صاحب کے مطالبے کے اوپر ہے. اور ایون کہ زرداری صاحب کی بھی اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں, جو آخری سٹیٹمنٹ تھی ان کی کہ ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور بگڑے ہوئے کام ٹھیک کرنے, انتخابات بھی ہو جائیں لیکن پہلے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. یہ پاکستان کے بڑے بڑے جو سیاسی عمائدین ہیں یہ ان کا بھی موقف ہے, مطلب زرداری صاحب بھی انہیں میں شامل ہیں. آپ دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے پبلکلی تو ایڈمٹ نہیں کیا اس کو, لیکن پبلکلی گجرانوالے کے جلسے میں ایڈمٹ کیا تھا یا مطالبہ کیا تھا کہ یہ آپ کا لایا ہوا تحفہ ہے, سوغات ہے, یہ آپ ہی نے سمیٹنی ہے. اور اس کے نتیجے میں یعنی کہ جو عمران خان صاحب گند پھیلا کے بقول نواز شریف صاحب کے جو ناکامیاں جو ملبے گرا کے جائیں گے, ان کو سمیٹتے ہوئے جب وقت آنے والی حکومت کے اوپر لگے گا تو پھر یہ ادارے یعنی کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ان اداروں کو اس کی سزا نہ پھر دیں. یہ انہوں نے بات کہی تھی کہ یہ ملبہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. تو وہ پبلکلی تو نہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی اس کے علاوہ بات کی جو میں نے گجرانوالے کے جلسے کی آپ کو بتا دی, لیکن جو وہ نجی سطح کے اوپر یا سیاسی رابطہ کاری جب ہوتی ہے تو پھر جب وہ اپنا معافی الضمیر بیان کرتے ہیں تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے تو اس کو آپ ہی کو سمیٹنا ہے. تو یہ وہ سمیٹا سمیٹی کا پروگرام چل رہا ہے. تو اس لیے اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوگا, اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے پازیٹیو فابہا, نیگیٹو تب بھی نواز شریف صاحب اس کے براہ راست ذمہ دار ہوں گے. تو ان دنوں جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر اسی طرح کی ایک تنقید چل نکلی تھی جس طرح کی تنقید جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہی تھی. تب بھی وہ لسٹیں آتی تھیں اور وہ اپوائنٹمنٹس ہو جاتی تھیں. اب پچھلے دنوں جو ہے چیئرمین نادرا وہ ایک حاضر سروس فوجی جرنیل ان کی تعیناتی ہوئی ہے, بڑی تنقید ہوئی. اور اب خبر یہ ایک لیٹر نکلا تھا جو وزارت صحت کی طرف سے نکلا تھا, جو انہوں نے بھجوایا تھا منسٹری آف ڈیفنس کو, اور ان میں یہ کہا گیا تھا کہ جی کہ undersigned is directed to refer to the subject noted above the, مطلب میں آپ کو سمپل بتا رہا ہوں کہ پمز ایک ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں اور ایک ہے پولی کلینک, یہ دونوں سول ادارے ہیں. اور یہاں پر عموماً جو پاکستان کی اعلیٰ نسل کی بیوروکریسی ہے, سرکاری ملازمین ہیں, وہ ان دونوں ہاسپٹل سے مستفید ہوتے ہیں. اسلام آباد کے شہری ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہوں گے, غریب آدمی کہاں پہ جائے گا, سرکاری ہاسپٹل ہی جتنی بھی ہے وہی ہماج گاہ ہے, یا وہی جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک مطلب اور تو کوئی پرائیویٹلی تو بندہ آج کل تو متوسط طبقے والا سوچ نہیں سکتا وہاں سے علاج کروانا. تو ان دونوں کے جو سربراہان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ وزارت دفاع فوجی افسران میڈیکل کور کے, بیسیکلی میڈیکل کور ہے فوج کی بہت بڑی, اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ آپ دو تعینات کر دیں. جب یہ خبر سامنے آئی تو یہ والا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا شروع ہوا, لیٹر گردش کرنا شروع ہوا, پھیلنے سے مراد ہے
تو کامران شاہد صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا اور صرف یہ لیٹر ٹویٹ کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے 28 اکتوبر کو ایک وضاحت جاری کی. انہوں نے لکھا کہ آج سوشل میڈیا پر منسٹری آف ہیلتھ کے ایک لیٹر کو گھمایا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے خود گھمایا تھا یا یہ بھی گھمانے والوں میں شامل تھے. جو ہیلتھ منسٹری نے منسٹری آف ڈیفنس کو لکھا ہے یہ کسی کی منظوری کا نوٹیفیکیشن نہیں اور نہ ہی کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے. اس خط میں خود ہیلتھ منسٹری نے پہلے سے موجود پمس اور پولی کلینک ہاسپٹل میں خالی پوسٹوں کے لیے اپنی طرف سے منسٹری آف ڈیفنس کو آرمی میڈیکل کور کے سینئر آفیسرز کی تعیناتی کی خواہش ظاہر کی ہے. اندرونی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس خط میں منسٹری آف ہیلتھ نے وزارت دفاع سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. وزارت دفاع نے ایسی کسی اپوائنٹمنٹ کی نامنظوری دی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی امکان ہے. ویسے اطلاع عرض ہے کہ آرمی میڈیکل کور کے ریٹائرڈ ڈاکٹرز پہلے بھی سول ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، سول ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. پشاور ریڈنگ ہاسپٹل میں اب بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈاکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میری ایک بات ہوئی ایک بندے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ یہ بھی پاکستانی ہیں اور قابل لوگ ہوتے ہیں تو قابل لوگ لگا لینے چاہیے جہاں پر موقع ملے. تو اس کے لیے گزارش ہے کہ پاکستان کی فوج کا جو سائز ہے وہ غالباً 3 سے 4 لاکھ کے درمیان بتایا جاتا ہے، جبکہ سول سائڈ کے اوپر یہ تعداد بہت بڑی ہے عام پاکستانیوں کی. ڈاکٹرز کتنے ہیں، انجینئرز کتنے ہیں اور ان میں قابل لوگ کتنے ہیں، پاکستان سے باہر جا کے یہ کتنا کام کرتے ہیں اور پھر کئی ڈاکٹرز کو ہم پاکستان واپس لے کے آتے ہیں. یہ شوکت خانم کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ KPLI کی مثال ہمارے سامنے ہے اور انجینئرز ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی صورت میں مثال ہمارے سامنے ہے اور بے حساب مثالیں ہیں. تو اگر وفاق کے کیڈر کے اوپر کچھ اس طرح کے قابل ڈاکٹر نہیں ہیں تو سندھ میں ہیلتھ کے اوپر بڑا کام ہو چکا ہے، پنجاب میں بڑے قابل ڈاکٹر ہیں، وہاں سے بھی لیے جا سکتے ہیں. اصل مسئلہ تاثر کا ہوتا ہے. تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس ملک کے تمام وسائل کے اوپر پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنا حق نمبر 1 سمجھتی ہے. ایک عام تاثر قائم ہے یہ والا. جب وہاں پر اس طرح کی کوئی اور بات سامنے آتی ہے تو فوج کے اوپر اور زیادہ تنقید ہوتی ہے. اس کی طرف اشارہ بڑا اچھے انداز میں جو کیا وہ اعزاز سید صاحب نے کیا تھا. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے 2 سب سے بڑے سرکاری ہسپتالوں یعنی پمس اور پولی کلینک کے سربراہوں کی خالی اسامیوں کو اب فوجی افسران سے پر کیا جائے گا. یہ فوجی افسران میڈیکل کور سے آئیں گے اور اس مقصد کے لیے وزارت صحت نے فوجی افسران کی تقرری کے لیے سیکرٹری دفاع کو خط لکھ دیا ہے. حضور سول محکموں میں پیدا ہونے والا ہر تنازع فوج اور فوجی افسران کے کھاتے میں جائے گا. جناب تاریخ کا سبق ہے کہ فوج کو سول محکموں میں مت گھسیٹا جائے، اس سے ملک و قوم اور فوج سب کا نقصان ہے. اب یہ اس کے بعد پھر کل جو ہے وہ جو وزارت ہے ہماری وزارت ہیلتھ منسٹری، ان کی طرف سے بھی کچھ وضاحتیں آئیں. ان وضاحتوں کا انہوں نے ٹویٹ کیا منسٹری آف نیشنل ہیلتھ نے. اسلام آباد کے بڑے ہسپتالوں کے سربراہان کی بھرتی ریکروٹمنٹ رولز کے مطابق ہوگی. ترجمان وزارت صحت. اس سلسلے میں مروجہ طریقہ کار کے مطابق سختی سے عمل کیا جائے گا. ترجمان وزارت صحت. اس سلسلے میں انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. تو ترجمان وزارت صحت. اچھا جی، یہ فیصلہ وفاقی وزیر صحت کی سربراہی میں 25 اگست 2023 کو ایک اجلاس میں ہوا تھا. ترجمان وزارت صحت. حکومت بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ پر سختی سے عمل کرنے کا عزم رکھتی ہے. ترجمان وزارت صحت. اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ اطلاعات مفروضوں پر دھیان نہ دیں. ترجمان وزارت صحت. کوئی غیر مصدقہ اطلاع اور مہم ہمیں صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے مشن سے نہیں روک سکتی. ترجمان وزارت صحت. وزارت صحت عوام کو صحت کی بہتر سہولیت فراہم کرنے کے لیے بہترین امیدواروں کے انتخاب کا عزم رکھتی ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپوائنٹمنٹس نہیں ہوں گی. یہ ذرا گول مول سا ایک طرح سے جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ شاید گورنمنٹ نے اب یہ ارادہ ترک کر دیا ہے، یعنی کہ دونوں جو فوجی افسران لگائے جانے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کیا ہے. میں بالکل قابل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت پروفیشنل ہوں گے، بہت قابل ہوں گے، لیکن
جو اس وقت صورت حال ہے وہ سمجھنی چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں گورنمنٹ کے ان کو سمجھنی چاہیے کہ فوج پہلے ہی پاکستان کے اندر اس وقت 9 مئی سے پہلے بھی، 9 مئی کے بعد بھی، اور جب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اترے ہیں یا وہ ہٹائے گئے ہیں تو بہت زیادہ تنقید اس پر کی جا رہی ہے، اور خصوصاً جب سے پاکستان کی فوج نے اعلانیہ کہا ہے کہ وہ اب سیاست میں کسی قسم کا اپنا کردار نہیں دیکھتے، نہ کسی قسم کا کردار ادا کریں گے، تب سے لے کے اب تک ان کو سزا بیسکلی یہ مل رہی ہے کہ وہ سیاست میں ملوث کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہمارے ہاں طبقہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی وجہ سے پسند کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے، نواز شریف صاحب کی نفرت میں، پیپلز پارٹی کی نفرت میں، فوج کے اپنے پروپیگنڈا کی وجہ سے، بیسیکلی تو کام تو سارے وہاں سے خراب ہوئے نا جب پروجیکٹ عمران خان شروع کیا گیا تھا۔ تو اب ذرا تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے کہ اب بزنس ایز یوزول نہیں چل سکتا، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اور اس وقت پتہ ہے کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس خبر کو لے کے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے جو خواتین و حضرات ہیں، وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، مجھے ایک دوست نے وہ شیئر کیا ہے کہ وہ کس طرح فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج تو انہوں نے سپورٹس کا کوئی محکمہ نہیں چھوڑا جہاں پر اس کا سربراہ فوجی افسر نہ لگا ہو۔ تو یہ ہے جی، ایک انہوں نے مجھے کوئی بھیجی ہے جس پر میں نے دیکھے ہیں نیچے جا کے کمنٹس، پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور وہ تڑا تڑ جو ہے وہ فوج کو کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ میں یہ اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا کہ جی کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں، کون یہ اپنا جو فوجی افسران لگائے ہوئے ہیں، مطلب جنرل عارف حسین، یہ آلموسٹ پچھلے 20 سال سے یہ صدر ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو بھیج رہے ہیں وہ آپ دیکھیں تو پریشان ہو جائیں کہ کس طرح تنقید کر رہے ہیں۔ میں زیادہ اس کو وہ کیا اس کو کہتے ہیں اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہتا، یہ فیکٹس ہیں ویسے کہ ایتھلیٹس فیڈریشن آف پاکستان اور پھر سوئمنگ فیڈریشن آف پاکستان اور مطلب کوئی آپ نام لے لیں، تو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے کام۔ اور پھر کل ہی جو ہے وہ اعزاز سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ آج ایک ذمہ دار وفاقی وزیر کا فون آیا کہ اسلام آباد کے 2 ہسپتالوں یعنی پمز اور پولی کلینک میں فوجی افسران کی تعیناتی نہیں ہو رہی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولے کہ وزارت صحت اس خط کو جعلی فیک قرار دے رہی ہے۔ اس پر وزارت کے ذمہ دار پیر کے روز کوئی پریس کانفرنس کریں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے اور دیگر ساتھیوں کو یہ خبر وزارت کے اندر سے ہی ثبوت کے ساتھ فراہم کی گئی تھی، کوئی تو بات ہے جس کی پردہ داری ہے۔ خیر، اگر حکومت فوجی افسران کو ہسپتالوں کا نگران مقرر نہیں کر رہی تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ تو میرا صرف کیس یہ ہے کہ یہ ہم صحافیوں کے اوپر اپنا قہر کوئی نہ ہی توڑے تو اچھا ہے۔ ہم نے تو فیکٹس بیان کرنے ہیں، اور جو موجودہ حالات اور واقعات ہیں ان کی اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو اس طرح کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ فوج کی مزید بدنامی کا، یا فوج کے اوپر ایک خاص بے جا قسم کی، بے جا تو خیر نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو فوج کے ادارے کے ہی خلاف ہیں، اس لیے کہ ان کی مرضیاں پاکستان کی فوج پوری نہیں کر رہی۔ اگر ان کی مرضیاں پوری کر لے تو فوج جو ہے وہ پاکستان کی فرشتوں کی فوج ہو جائے گی، ان کے کھاتے میں غلطیوں سے پاک معصومین کی فوج۔ لیکن اگر ان کی مرضی پوری نہیں ہو رہی تو فوج اگر اچھا کام بھی کوئی کرے گی تو اس کے اوپر بھی تنقید ہوگی اور بے جا ہوگی۔ اور ان حالات میں اس طرح کی اپوائنٹمنٹ جو ہیں یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ آخری بات کہ وہ جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، ایک سوال کے جواب میں چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا کہ کوئی ایک بھی افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم رہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج 30 ہے، کل 31 اکتوبر ہے، اور کوئی اس میں ایکسٹینشن نہیں ہو رہی۔ اس فیصلے میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو بھجوایا جا رہا ہے۔ جو لوگ خود چلے جائیں گے ویری گڈ، جو نہیں جائیں گے ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد ضبط ہوں گی، اور جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر ہر صورت میں عمل کیا جائے گا۔ تو یہ ایک دو باتیں تھیں، کیونکہ یہ غیر قانونی مقیم جو ہیں پاکستان میں افغانی،
ان کے بارے میں یہ انسانیت سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ انسانیت سوزی کا اس لیے بن جاتا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پر آ کے سلیپنگ سیلز یہیں پر ان کے ہوتے ہیں اور یہی لوگ ان کی معاونت کرتے ہیں. سارے نہیں لیکن انہی میں سے کرتے ہیں. تو چیف صاحب نے کل کہا تھا, چیف آف آرمی اسٹاف نے اس میٹنگ میں, کہ جی کہ پاکستانیوں کی کا خون, پاکستانیوں کی جان ہمیں بہت مقدم ہے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کسی اور جان کو پاکستانیوں کی جان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیں گے ہم. تو یہ ان کے ارادے ہیں اور یہ ریاست کا فیصلہ ہے. تو دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. تو یہ باقی جو خبر تھی, پاکستان کی فوج کو ذرا احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کی اگر کوئی ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتا ہے, اگر کوئی جعلی قسم کے کوئی لیٹر لوٹر نکالتا ہے, تو وہ دیکھنا چاہیے کہ کون یہ کر رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.